अस्सलाम वालेकुम। खोए हुओं की जस्तजू के साथ मैं हूँ फायजा बुखारी और जस्तजू की इस तलाश में हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है आपके मेरे हम सब के फेवरेट मोहतरम जनाब अताउल हक कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अपने अजीबो गरीब और सवालों और बेतुकी गुफ्तगू के साथ खुद साख्ता दानश्वर अबरार नदीम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अबरार? अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अबरार से तो मैं मजीद बात करूंगी, लेकिन नाज़रीन आपको ये बताएं कि कहा जाता है कि सेहतमंद सोच के लिए सेहतमंद जिस्म का होना बहुत जरूरी है और सेहतमंद जिस्म के लिए खेलों की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आज हम कामयाब कौमों या मुल्कों की तरफ देखें तो इन अक़वाम ने दीगर शोबाहाए जिंदगी की तरह खेलों की अहमियत पर खास तवज्जो दी है, जिसके नतीजे में उनकी नई नस्ल बेकार, बीमार और तकरीबी सरगर्मियों के बजाय सेहतमंद, कारआमद और तामीरी कामों से अक़वाम आलम में मुल्क कौम का नाम रोशन करने के साथ अपने लोगों के लिए एक मिसाली मुआशरे की तश्कील में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खेलों के हवाले से बात करेंगे। सर, दोबारा से आपकी जानिब आऊंगी एक बार फिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्योंकि खेलों की आज हमने बात करनी है तो सबसे पहला सवाल खेल के हवाले से होगा कि जब आप बच्चे थे तो आपका क्या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, और अगर था तो आप किस किस्म का खेल खेलना पसंद करते थे? पहली बात तो ये है कि मैं आज भी बच्चा ही हूँ क्योंकि मैं फील करता हूँ रियली कि मेरे अंदर ना एक बचपना जो है ना वो अभी तक गया नहीं है। जिस तरह बच्चे छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, मैं बिल्कुल इसी तरह फील करता हूँ। खैर, ये तो एक ज़िमनी बात थी। जब मैं बच्चा था तो उस वक्त हमारी खेलें जो है वो ये नहीं थी। ये तो एक खुशहाल मुआशरे की खेलें हैं। मुझे नहीं याद उस जमाने में, मैं बात कर रहा हूँ 50s की, कि क्रिकेट का कोई ये इस तरह का कोई शोहरा होता था जिस तरह आजकल है। सही। और हम जो गेमें खेलते थे वो एक तो गुल्ली डंडा था। मैं वजीराबाद के जिस मोहल्ले में रहता था उसका नाम था गला बकरियां वाला कूचा लीर चूनिया। तो उसमें 3 मकानों के आगे ना एक खाली जगह थी, वो उसको पता नहीं खोला क्यों कहते थे, उसको खोला कहते थे हम। तो वहां हम वो गुल्ली डंडा खेला करते थे। और बड़ी खतरनाक गेम थी, सच्ची बात ये है, क्योंकि अगर वो टुल्ला सही लग जाए अगर, और दूसरा जो है सामने वाला उसको उसकी आमद का पता न चले तो वो फिर आपको पता ही है क्या है। उसके अलावा एक और हम खेला करते थे बैटे, कांच के जो होते हैं ना वो। अच्छा अच्छा, ठीक। वो एक जगह छोटी सी, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं उसे, खुदी बना के। कोई बात नहीं, आप पंजाबी में बोल सकते हैं। तो उसमें वो डालते थे, यानी वो निशाना मारना था और उसमें जाना होता था उसमें। और फिर एक और भी हम गेम खेला करते थे, वो जो सिगरेट की डब्बियां लेके ना उनको ताश के पत्ते बना लेते थे। लेकिन जो एक चीज होती थी, फिर वही मैं कहूंगा कि मुझे समझ नहीं आती कि उसको रेड़ा क्यों कहते थे। वो एक रॉड होती थी और लोहे का गोल पहिया, रॉड के साथ उसको लगा के ना उसको हम सड़कों पे भगाते थे उसको। अच्छा। बल्कि एक मुझे वाकया बड़ा याद है कि वहां से चंद किलोमीटर के फासले पे मौलाना जफर अली खां का घर था। अच्छा। और गांव में था, वो कस्बा था, बड़ा खूबसूरत था। तो उनके यहाँ बेरियां लगी होती थी, तो हम बेर खाने जाया करते थे वहां। और वही हम ना बरेडे दौड़ाते हुए 4 दोस्त थे। अब वो जा रहे हैं, वो उस सड़क पे बसें बहुत चलती थी सियालकोट को जाने वाली। पता नहीं हम में से किस नालायक ने ये मंसूबा बनाया कि इस बस को पत्थर मारे जाए। ये तो बहुत गलत बात, बहुत गलत बात थी ये। बहरहाल तो हमने वो रेड़े अपने अलग किए और सबने एक एक पत्थर उठा लिया। कासिम साहब, आपने तो ये मंसूबा नहीं बनाया था। मैंने नहीं बनाया। आपको याद है या नहीं याद है? मैंने ये मंसूबा नहीं बनाया बिल्कुल। अब वो जब बस गुजरी है ना करीब से, तो अब चारों बच्चों ने हमने खींच करना वो मारा। अच्छा, उसमें बदकिस्मती ये हमारी मुसाफिरों को लगता तो खैर थी, वो ड्राइवर को लगा। तो ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग होता है, ब्रेक होती है उसी के पास, उसने वही ब्रेक लगाई और 70 मुसाफिर हमारे पीछे भागे। तो वहाँ वो खेत में थे सारे, हम खेतों में छुपने की कोशिश की
لیکن انہوں نے باری باری. قاسم صاحب اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ میرے خیال میں کوئی 8 سال کی ہوگی, 8 یا 9 سال کی عمر میں یہ تصویبی سرگرمیاں جو مطلب اس طرح کے گیم. تو سنو تو صحیح نا, تو وہ جناب سارے پیچھے بھاگے ہمارے, لیکن انہوں نے پکڑ لیا سب کو کیونکہ آپ لوگ بچے تھے. جی ہاں, پکڑ لیا. باقیوں کو تو انہوں نے پینٹی لگائی. جب مجھے پینٹی لگانے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا, ابا جی میرے وہاں اسکول ٹیچر تھے, کہنے لگے جی اسے کچھ نہ کہیں, یہ اس کو سزا میں دلواؤں گا ان سے. یقین کریں کہ میں نے سوچا کہ یہ اگر خود ہی سزا دے لیتے تو بہتر تھا, کہ ابا جی نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. اس کے بعد تو ایک تو یہ بھی گیم تھی جو ہمارے سر پہ آ کر گلے پڑ گئی. پڑی. ہاں, یا رات کو ہم چور سپاہی کھیلا کرتے تھے. اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے ساتھ لڑکیاں بھی ہوتی تھیں, بچیاں, ہم بچے, تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا تھا کون اس میں سے بچہ کون ہے, بس وہ چور سپاہی کھیلا کرتے تھے. یا پھر ایک پٹھو گرم ہوتی تھی, وہ گیند جو ہوتا تھا نا, وہ پتہ نہیں کس بات پہ مارنا ہوتا تھا. ہاں ایک اور ہوتا تھا, کوکلا چھپاکی جمعرات آئی جے, جڑا آگے پیچھے ویکھے اودی شامت آئی جے. وہ گول دائرے میں بیٹھ جاتے تھے سارے, اور پھر اس میں اکثر مار پڑنے والی چیزیں تھیں, مطلب ہے جی. اور بچے آرام سے مار کھا بھی لیتے تھے, کیونکہ ان کو مارنے کا موقع بھی تو ملتا تھا نا. لیکن اگر ایک بچہ اتنا ایکٹیو نہ ہو, وہ اس کی باری بس مار کھانے تک آئے تو وہ کیا کرے؟ میرے خیال میں وہ گیم میں حصہ نہیں لیتا تھا, وہ اتنا سمجھدار ہوتا تھا کہ بچے پیچھے بیٹھ کے صرف دیکھنے کے لیے. مطلب اس وقت کرکٹ, فٹ بال یا ہاکی, اس طرح کی جو باقی گیم. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا بات میں. ہاں ایک میرا اور جو شوق تھا وہ میں نے ابھی نہیں بتایا آپ کو, وہ بلکہ سب سے زیادہ شوق تھا میرا پتنگ اڑانا. اور پیسے ویسے تو ابا جی تو ظاہر اس چیز کے بڑے سخت خلاف تھے, تو وہ پیسے ویسے انہوں نے کہاں دینے تھے اس کے لیے, ڈور کے لیے یا پتنگ کے لیے. تو میں یقین کرے ہمارا گھر جو تھا ماشاءاللہ کافی بڑا تھا اور 3 منزلہ تھا. تو میں اوپر چھت پہ شدید گرمیوں کے دنوں میں بھی نا, میں نے وہاں کھڑے ہو کے تو دیکھنا کون سی کٹی ہوئی پتنگ آ رہی ہے کوئی. تو ایک ڈھانگری بھی بنائی ہوئی تھی میں نے, اس سے لپیٹ کے تو وہ میں پکڑ لیتا تھا. اور پھر ڈور جو ہوتی تھی, وہ جتنی ڈور آئی ہے وہ ساری جوڑ کے گانٹھے مار مار کے پنڈا بنا کے تو میں چھپا دیتا تھا کہیں. اور پھر بعد میں یعنی پھر وہ جو لوٹی ہوئی پتنگ ہوتی تھی پھر میں وہ اڑاتا تھا. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ کوئی شخص میرے ساتھ پیچھا لگانے کی کوشش نہ کرے, اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر بعد ڈور ختم ہو جانی ہوتی تھی. یہ تو بہت ہی معصوم پوائنٹ ہوتی تھی. تو یہ ایک گیم تھی, اور اس پہ ابا جی بہت سخت ناراض ہوتے تھے. ٹھیک, آپ کے بڑے بھائی جو ضیاء الحق قاسمی صاحب, وہ آپ سے کتنے بڑے تھے, اور کیا آپ دونوں بھائی مل کے بھی گیمز کھیلتے تھے یا آپ محلے کے بچوں کے ساتھ ہی کھیلتے؟ اس طرح ہے کہ بھائی جان مجھ سے کافی بڑے تھے, اور ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ کہ یعنی وزیرآباد سے نا, یعنی آپ اندازہ لگا لیں عمر کا کتنا فرق تھا, کہ ہم جب یہاں تھے وزیرآباد میں تو وہ ملازمت کر رہے تھے لاہور میں. ماشاءاللہ. نہیں پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہ امروز کا دفتر, امروز اور پاکستان ٹائمز کا دفتر ہوتا تھا, تو اس کے وہ تھی کیا بلڈنگ کا نام تھا مجھے یاد نہیں رہا, وہ ان کا آفس تھا وہاں. تو لیکن کچھ عرصہ ساتھ گزارا, لیکن یہ ہے کہ مطلب ایسا نہیں تھا. بلکہ مجھے بھائی جان کی ایک بات یاد ہے, میں دیکھیں یہ جو میں بری باتیں بتاتا ہوں نا, میں اس کا یہ مطلب نہیں یہ کوئی اچھی باتیں ہیں, یہ بری باتیں ہیں. اور اس وقت چونکہ بچے تھے, ہمیں عقل نہیں تھی, تو اب جو بچے ہیں ان کو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ وہ کام غلط نہ کریں جو ہم نے کیے ہیں. مثلا ایک مجھے بری عادت ڈالی انہوں نے کہ سگریٹ کو پی رہا تھا کوئی, تو میں نے زندگی کا پہلا سگریٹ ابھی میں نے لگایا تھا کہ بھائی جان نے دیکھ لیا مجھے. وہ بھائی جان نے ایک زوردار تماچا اور ٹھیک مارا انہوں نے, ٹھیک مارا. اور مطلب ایسے کام اگر بچے کریں تو, میں تھا بھی چھوٹا بڑا, بہت چھوٹا تھا میں ان سے. اور اس کے بعد پھر جب ہم گئے ہیں وہاں ماڈل ٹاؤن لاہور گئے ہیں جب, تو اس وقت کچھ عرصے کے بعد بھائی جان جو تھے وہ چلے گئے حیدرآباد, اپنا بزنس شروع کر دیا انہوں نے. جب بھائی جان کے ساتھ میرا انٹریکشن اگرچہ بہت کم رہا, لیکن بے پناہ محبت تھی ہم دونوں بھائیوں میں. تو آپ ڈرتے بھی تھے ان سے, کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پھر انہوں نے مارا آپ کو؟ میں بہت ڈرتا تھا بھائی جان سے, سچی بات یہ ہے. اور لیکن بھائی جان پیار مجھے بہت کرتے تھے, اور مجھے یاد ہے کہ مجھے زندگی کی پہلی فلم
بھائی جان نے مجھے دکھائی تھی لاہور میں. پہلی فلم بھائی جان نے دکھائی اور اس کا مجھے ایک سین یاد ہے کہ وہ ایک ٹوکرا ہے, وہ ٹوکرا خود چل رہا ہے تو پتہ چلتا ہے ہاں اس کے اندر یا مرغی تھی یا کیا تھا, مطلب یہ مجھے یاد ہے. انڈین فلم تھی وہ. اور بھائی جان نے پھر بعد میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں بھائی جان کے بارے میں کہ بھائی جان کا لٹریچر کا ذوق تو شروع سے تھا, وہ ہمارا خاندان میں آ رہا ہے, 1000 سال سے آ رہا ہے وہ تو ماشاءاللہ. تو لیکن وہ 50 سال کی عمر تک انہوں نے کوئی شعر نہیں کہا, اور 50 سال کی عمر کے بعد ایک دن وہ اٹھے ہیں تو فر شعر کہہ رہے تھے. ہاں بالکل, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, کافی حیرت والی بات ہے. وہ اس طرح نا میں بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہماری جینز میں ہے نا. میری 3 پھوپھیاں تھیں, تینوں شعر کہتی تھی. میری بڑی بہن تھی جو فوت ہو گئی ہے, سب سے بڑی بہن, وہ بھی شعر کہتی تھی. اچھا اب میں بھی شعر کہتا ہوں. اچھا پھر بھائی جان جو تھے, میں نے بتایا نا کہ 50 سال تک انہوں نے کوئی لیکن اٹھے, اس کے بعد پھر انہوں نے جو کہتے ہیں نا یعنی لیٹا کر لیا, پھر انہوں نے وہ لیٹ نکالی ہے, اور پھر تو انہوں نے مشاعرے اور طنز و مزاح کی شاعری, بہت زبردست شاعری کی انہوں نے. اور کراچی میں تو انہوں نے رونق لگا دی بھائی جان نے. یہ مجھے ان کے حوالے سے بہت یاد ہے. ٹھیک, یہ تو شاعری کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. قاسم صاحب, ابھی تک جتنے بھی پروگرامز میں ہو یا جیسے ہم لوگوں کی جو ڈسکشن ہوتی ہے, کہ ہم نے فیل کیا ہے کہ آپ شرارتی بچے تو تھے ہی, ہے بھی, کیونکہ آپ نے کہا کہ میں ابھی بچہ ہوں, شرارتی بچے ہی ہیں, لیکن جب آپ بچے تھے تو ویسے وہ بس کو پتھر مارنے والی بات ہے تو ثابت ہو چکا ہے. بہت بری بات تھی, وہ بہت بری بات. چلیں شکر, میں یہ کہنے لگی تھی کہ جو شرارتیں آپ کرتے تھے اس پہ آپ ایک نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ جو کرنا ہو کرو, ڈرائیور کو نہ مارو کبھی. بچے تھے جو شرارتیں کرتے, کس قسم کی شرارتیں زیادہ کرتے تھے؟ شرارتیں گلی محلوں میں اکثر بچے کرتے ہیں, مطلب یعنی کوئی ہم سے زیادہ تو ہمارے بزرگ شرارتی تھے. وہ اس طرح کے ہمارے ہمسائے میں تھے ایک ملک صاحب, انتہائی اچھے انسان, اور بچوں کے بڑے دوست, بہت پیار کرتے تھے ہم سب سے. وہ تو وہ اکثر نا کچھ چیزیں بانٹا کرتے تھے, اور آپ کو تو نہیں پتا, آپ نے وہ دور دیکھا ہی نہیں, نہ وہ کلچر دیکھا آپ نے. آواز لگایا کرتے تھے کہ بچوں, کڑیوں, پھلیاں منڈیاں لے جاؤ, یا کوئی چیز جو بھی ہے. تو آتے تھے تو وہ ہمیں نہ وہ دیتے تھے, سارے محلے کے بچے جمع ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ وہ میں نے بتایا نا, وہ بزرگ میں اندر وہ بھی تھا ایک, ان کے اندر بھی ایک بچہ تھا. جب سارے اکٹھے ہوتے تو کبھی کبھار اوپر سے پانی کی بالٹی پھینک دیتے تھے. تو وہ اس طرح کا تھا وہ سارا زمانہ. اب مجھے یاد نہیں پرٹیکولرلی ہم کس طرح کی شرارتیں کرتے تھے, لیکن کرتے ضرور تھے, اتنا پتا ہے. اسکول لائف میں بھی جا کے یہی کرتے تھے؟ اوہو, وہ تو پھر جو اسکول لائف اسکول اور کالج لائف میں تو پھر آپ کی شرارتیں بڑھتی گئی. کالج لائف میں تو جو کچھ کیا میں نے وہ تو مجھے پتا ہے نا. وہ تو آپ کالج یونیورسٹی کا آپ حال بتانا چاہیں گے؟ مثلا کالج کی مجھے ایک بات یاد ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا, بہت گہرا دوست میرا نا. تو میں کوئی ایک ہفتہ کالج نہیں گیا, تو اس نے مشہور کر دیا کہ عطا اللہ قاسمی جو ہے وہ ایک حادثے میں اس کی وفات ہو گئی. اس کی بڑے جناب رونا پٹنا پیا, سارا کچھ ہو بڑا. جب میں آیا تو نے کہا یار شکر ہے یار, ہم نے دیکھ لیا, ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا. میں نے کہا یار بس کوئی نہیں, اللہ نے زندگی رکھ لی. میں نے اس کی بات کو جھٹلایا نہیں, میں نے کہا اللہ نے زندگی رکھ لی بس. اچھا, لیکن میں نے کہا بدلہ تو لینا. میں نے اس کے لیے 3 سال انتظار کیا. میں نے 3 سال کے بعد ایک دن میں آیا, بڑا مغموم سا چہرہ بنایا ہوا میں نے. کہنے لگے کی گل ہے, بڑا اداس لگ رہے. میں کہ یار وہ مرزا تھا, وہ میرا دوست. میں کہ وہ مرزا تھا نا, کہنے لگے ہاں. میں کہ وہ اپنی زمینوں پہ گیا ہے. اچھا. تو گھوڑے پہ بیٹھ سواری کر رہا تھا, تو بس وہ گرا ہے, پاؤں اس کا جو ہے نا وہ زمین کے ساتھ, تو 1 فرلانگ تک گھسٹ تک چلا گیا. وہ میں نے تو اس کو پھر ظالمانہ طریقے سے مارا نا. میں نے کہا یہ سیدھے طریقے سے مارنے والا کیس نہیں ہے. میں نے تو اس کو تڑپا کے مارا نا میں. اچھا, ہم نے ایک دوست تھا ہمارا, ضیاء نام تھا, اس کی بہت یاری تھی اس کے ساتھ نا. وہ تو رونے لگ گیا نا, ظاہر سی بات. اور یہ مرزا رہتا تھا ماڈل ٹاؤن شروع ہونے سے پہلے, ایک جگہ تھی وہاں رہتا تھا وہ. یہ جناب پہنچ گیا اس کے گھر, جس نے دروازہ ناک کیا تو وہ اپنا باہر نکلا,
اس کا بھائی، تو اس نے کہا جی بڑا افسوس ہوا. وہ کہنے لگا کہ بس اللہ کو یہی منظور تھا. اصل میں ان کی نانی فوت ہوئی تھی. تو یہ کہنے لگا آگے سے، کہنے لگا جی بہت ہی دکھ والی بات ہے، کیونکہ میرے ساتھ تو بہت دوستی تھی، ہم دونوں کلب ایکسرسائز کرنے جایا کرتے. اب سوچ لیں اس کے بعد اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک. ایک اور دوست تھا ہمارا، وہ بھی کریکٹر تھا ایمان سے، میں آپ کو کیا بتاؤں. اس نے تو عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا. وہ ابراہیم نام تھا اس کا. پرانی نارکلی میں ان کی مٹھائی کی دکان تھی. ایم اے کرنے کے لیے میں اورینٹل کالج میں داخل ہوا. اب اورینٹل کالج میں لڑکیاں جو تھیں وہ سمجھ لیں 70% لڑکیاں تھیں، ہم کو 25-30% ہم لڑکے ہوتے تھے. اچھا اب ہم کھڑے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں تو ابراہیم نے میلا سا کرتا جان کے پہن کے، گندی سی دھوتی، پاؤں میں ہوائی چپل، اس نے آگے ایسے مدعو ہو کے کھڑے ہو جانا. مجھے نہیں پتا چلتا کہ ابراہیم کھڑا ہے. میری اچانک نظر پڑنی نا اس پہ. میں نے یار ابراہیم تو کتنے؟ اور باؤ جی ٹاڈے وال پیسے رہتے سن مٹھائی دے کہ ہوں دیکھو نا اسی غریب لوگ ہیں، 3 مہینے ہو گئے نے. میں کہ یار بکواس نہ کرو یار، کیا کہہ رہے ہو تم، کون سے پیسے؟ ہاں جی گال کٹ سکتے ہو تسی، اسی غریب لوگ ہیں، گالا کڈو، پیسے بھی نہیں دینے تسی، گالا بھی کٹنی ہے. تو وہ اس طرح کی شرارتیں کرتا تھا. ایک دفعہ تو اس نے حد کر دی نا. ایک دفعہ اس زمانے میں پوسٹ کارڈ ہوتے تھے، وہ لفافہ نہیں، زیادہ تر لوگ پوسٹ کارڈ جو کہ سب پڑھ سکتے ہیں، وہ میرے گھر کے ایڈریس پہ اس نے مجھے خط لکھا. محترم قاسمی صاحب، آپ کا گزشتہ ماہ کا مٹھائی کا بل درج ذیل ہے. وہ اپنا برفی اتنے کی، فلانی اتنے کی، فلانی چیزیں اتنی کی، ٹوٹل 19 روپے. میں پرانی بات ہے نا، 19-20 روپے بڑے ہوتے تھے وہ، ہاں بہت ہوتے تھے. وہ خط ابا جی کے ہاتھ لگ گیا. ابا جی نے تھوڑا تو کہا کہ ہوں تو مٹھائیاں بھی ادھار کھان لگتے ہیں. تو مطلب اس طرح کی یہ شرارتیں. بہرحال آپ کے ایک سوال کا جواب رہ گیا، آپ نے پوچھا تھا فٹ بال وغیرہ کے بارے میں. تو مجھے یاد آیا کہ اصل میں میرے ابا جی جو تھے، میں بہت یاد کرتا ہوں اپنے ابا جی کو، بہت پیار کرنے والے تھے وہ، اور بڑی رہنمائی انہوں نے کی. وہ چلے وہ بعد میں بات کرتے ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ میں فٹ بال کھیلا کروں. اس کے علاوہ وہ یہ چاہتے تھے، وہاں اکھاڑا تھا مجید پہلوان کا، کہ میں جا کے زور آزمائی بھی کیا کروں. وہ یہ صحت مند وہ کھیل چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ اپنا میں یہ فٹ بال کھیلوں اور ہاکی کھیلوں اور اکھاڑے میں جاؤں میں، وہ یہ چاہتے تھے. تو 1-2 دفعہ میں وہاں گیا اکھاڑے میں، تو آپ سوچ لیں کہ میرے ساتھ وہاں کیا ہوا ہوگا کہ پھر میں نہیں گیا. میں کہنے بھی یہ والی تھی کہ اگر آپ اکھاڑے میں جاتے اور قاسمی صاحب ایک عدد پہلوان ہوتے اور اوپر سے شاعر بھی ہوتے، تو یہ کیا ان کی پرسنالٹی کیا ہے؟ وہاں نا ویسے تو مجھے مزہ بڑا آتا تھا. میں دیکھتا تھا وہاں بیٹھ کے نا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ پہلوان وہ سردائی بھی گوٹ رہے ہوتے تھے ساتھ نا. سردائی اس میں بادام یہ وہ بڑی ساری چیزیں ہوتی تھی. وہ تو کیونکہ وہ زور آزمائی کے بعد، زور کرنے کے بعد پھر وہ پیتے بھی تھے وہ نا. تو آپ کو وہاں پہ جا کے پہلوانوں سے ڈر لگتا تھا؟ انہیں بڑے اچھے لوگ تھے وہ، یقین کریں. ایسے لوگ ہونا اور بات ہے. نہیں ہوتا نا، پیار والے لوگ تھے نا. وہ زمانہ ہی پیار محبت کا تھا نا. وہ مطلب اتنے طاقتور ہونے کے باوجود وہ لوگ بدماش نہیں تھے نا، بلکہ وہ بدماشوں کے خلاف لڑنے والے لوگ تھے، اور وہ پرامن شہریوں کے محافظ تھے. ان کے ہوتے وہ تو بہت اچھے، بہت نیک لوگ تھے، یقین کریں آپ. تو میں بس وہ پھر میں تو یعنی نہ کوئی میں آؤٹ ڈور گیم نہیں کھیل سکا. مجھے یہ میری ہاں ایک اور گیم جو کھیلا کرتے تھے وہ بہن بھائی ہم سارے بیٹھ کے اکٹھے کھیلتے تھے، وہ لوڈو ہوتی تھی. اور بیٹھ کے سب بھائی جان وہ سارے کھیل، اور ان میں سے پتہ نہیں میں ہوتا تھا روندی مارنے والا یا میری کوئی بہن ہوتی تھی، مجھے نہیں پتا. جب ہارنے لگتے تو لوڈو ہی اٹھا دیتے. تو اگر باقی بچوں کے ساتھ جب آپ گلی محلوں میں کھیلتے تھے تو تب بھی کھیل کے بیچ میں چیٹنگ کرتے تھے؟ ہاں کہیں کہیں ہو ہی جاتی تھی، لیکن میرا خیال ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی چیٹنگ کی ہو. مجھے یاد نہیں پڑتا ویسے. ایسی میں بس لوڈو میں یاد پڑتا ہے کہ وہاں پہ الٹا دیتے تھے. ہاں وہ یہ کچھ کبھی ہو جاتا تھا. قاسم صاحب اگر آپ
میرے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے نا وہ شروع سے ہی ہے میرے اندر, آپ یقین کریں. ہاں جی, اور اس میں وہ چیٹنگ والی بات بھی اسپرٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر سر آپ کی اجازت ہو تو ابرار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ابرار سے کچھ پوچھ لوں؟ ویسے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, ہاں جی, یہ آج خاموش کیوں ہے؟ آپ نے کہیں وہ مقولہ تو نہیں سن لیا کون سا؟ کہ خاموش رہو تاکہ پہچانے نہ جا سکو؟ ہاں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ سر جی میں اس پہ کیا کہوں. فیضا آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا میرے لیے بھی, اور یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ میں چیٹنگ کرتا تھا, میں نے یہ کب کہا بھائی؟ اللہ, یہ پرانی بات آپ نے کی کہ میں بچپن میں چیٹنگ کرتے لوڈو پہ اور اس طرح کی چیٹنگ کرتا رہا ہوں, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ چیٹنگ ابھی بھی کرتے ہیں. کیسے؟ اور دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو اتنا لمبا صوفہ ضائع جا رہا ہے نا, آپ میری جگہ پہ آئیں اور میں وہاں پہ لیٹ جاؤں تاکہ جب پروگرام ختم ہو تو مجھے اٹھا دیا کریں, میں اٹھ کے تو چلا جایا کروں گا, بیکار پڑا ہوا ہے. آپ نے تو دل پہ لے لی ہے. دل پہ لینے والی بات اس لیے ہے کہ ایک اور شو کیا آپ لوگوں نے, سید خورشید احمد شاہ صاحب. ہاں, یہ تو ہم نے کیا, اور اس سے پہلے آپ نے پریزیڈنٹ صاحب والا کیا تھا, وہ مجھے لوگوں نے بتایا. ہاں, اور اس دفعہ مجھے شاہ جی نے خود فون کیا. اچھا جی, اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی ایسی بات کی, کوئی ایسی غلطی کی کہ جس کی وجہ سے آپ نہیں آئے. یہ کس نے کہا؟ شاہ جی نے, جو مجھے فون کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آئے. اچھا, وہ مس کیا انہوں نے آپ کو؟ مس کیا, اور میں نے وہ تصویریں دیکھی. اچھا, جس میں آپ نے شاہ جی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے پکوڑے کھائے, دہی بلے کھائے. کھائے. ہاں, وہ وہاں پر چائے کا اہتمام تھا اور وہ سب شاہ صاحب کی ریسیپی تھی, بہت مزے کے پکوڑے اور دہی بڑے تھے. ہم نے آپ کو بہت مس کیا. ویسے ابرار قاسم صاحب نے کہا تھا جی بہت جی بہت, ان کو ہم مس کرتے جاتے تھے اور کھاتے جاتے تھے. اور شاہ جی نے مجھے خاص طور پر اس لیے فون کیا, کہتے ہیں کہ یار میں نے اتنا اہتمام کیا کہتے ہیں کہ ریگولر شو دیکھتا ہوں میں, کھوئے ہوں کی جستجو, اور وجہ بھی انہوں نے بتائی. کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے جب تم عالمانہ اور دانشمندانہ گفتگو کرتے ہو تو بڑا کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے. چلیں, میرے خیال میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں آپ. ہاں, چھوڑ دیں. یہ تو آپ سے ویسے پوچھ کے غلطی کی کہ آج آپ ہمیں چپ لگ رہے ہیں, خاموش اداس لگ رہے ہیں. آج ہم کھیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور قاسم صاحب سے آپ نے دیکھا کہ میں نے بہت کچھ سنا کہ وہ کس طرح کے کھیل کھیلتے تھے. وہ آپ بچے تھے تو آپ کا بھی انٹرسٹ تھا کیا کھیلوں میں, اور اگر آپ کھیلتے تھے تو آپ کیسے کھلاڑی تھے؟ اچھا, سر نے جو بات کی نا, پہلے تو میں اس کا جواب دوں. ایک بسوں کو آپ نے جو پتھر مارنے والی بات کی, اور آپ نے پوچھا تھا کہ وہ بچہ کون تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بچہ محترم عطا اللہ قاسمی صاحب تھے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی جب یہ کالم لکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ پتھر مارتے ہیں اور ہمیشہ ڈرائیوروں کو مارتے ہیں. کیوں جی, یہ غلط کہہ رہا ہوں میں وہی عادت ہوں آپ کی تردید کرنے والا. جی, آپ ماشاءاللہ ملک کے اتنے بڑے دانشور, یعنی جن کو سید خورشید شاہ جیسا انسان بھی خود قائد کرتا ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے وہاں. میری کیا مجال ہے, میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو منہ لگاؤں. مجھے حیرت ایک بات سے بھی ہوئی کہ شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ پروگرام آپ کی کسی وجہ سے دیکھتے ہیں, انہوں نے کہا ابرار ندیم کی وجہ سے دیکھتے ہیں وہ یہ. چلیں جی, چھوڑیں. اچھا خیر, ابرار کھیلوں کی طرف آئے نا. اگر آپ بچے تھے تو کیا آپ بھی؟ فضا, ایک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ کھیلوں پہ گفتگو کی جائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں خود اسپورٹس مین ہوں. بالکل, اور آپ کو میری فٹنس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں جی 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 تو کھلاڑی ہیں. ہاں جی, تو میں گیم کھیلتا ہوں اور میرے دوست احباب جو مجھے کہتے ہیں کہ میں خطروں کا کھلاڑی ہوں. آپ خطروں کے کھلاڑی ہیں؟ خطروں کا کھلاڑی, خطروں کا. ہاں جی, خطروں سے میں کھیلتا رہتا ہوں. اور آپ نے خود ذکر کیا ابھی اپنی گفتگو میں لوڈو کا. آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں سانپ کا بار بار آنا, یہ سانپ کے ساتھ اتنی لمبی گفتگو کر کے جی آپ اس وقت بھی خطروں سے ہی کھیل رہے ہیں. مجھے اندازہ تھا کہ آپ انٹرپٹ کریں گے, تو میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. اس کو میں یہیں پہ روکوں گا. آپ کریں قاسم صاحب سے بات؟ نہیں, قاسم صاحب نے ویسے جواب تو ابرار کو بہت اچھا دیا. اور ابرار کس قسم کی گیمز کھیلتے تھے اور قاسم صاحب کس قسم کی گیمز کھیلتے تھے, اس پر مزید بات کریں گے, مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. یو فون کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو. صبح ان کی بھی سب کے جیسی ہی ہوتی ہے,
जिम्मेदारियां इनकी भी कम नहीं होती, लेकिन जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए जो रास्ता ये चुनते हैं वो इनको दूसरों के लिए खुददारी की मिसाल बना देता है। अपने ऐसे हम वतनों का एतमाद बढ़ाने के लिए यूफोन इनके साथ है, क्योंकि यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। खोइयों की जस्तजू में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज के शो में हम खेल और उसकी अहमियत के हवाले से बात कर रहे हैं। एक मशहूर मकूला है कि जिस मुल्क में खेल के मैदान आबाद होंगे वहाँ के अस्पताल वीरान होंगे, और जिस मुल्क में खेल के मैदान वीरान होंगे उस मुल्क के अस्पताल आबाद होंगे। वतन अजीज की बात की जाए तो हमारे यहाँ नौजवान नस्ल में खेलों के रुझान में जहाँ गुर्बत और सहूलतों की कमी आ जाती है, वहाँ एक बड़ा सबब नई नस्ल को मुनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल भी है। मुनशियात एक ऐसी लानत है जो एक फर्द के साथ साथ पूरे घर, मुआशरे और तमाम लोगों को बर्बाद कर देती है। मगर चंद बेज़मीर, खुदगर्ज और जालिम अफराद महज पैसे की हुसूल के लिए ये मकरूह धंधा कर रहे हैं। ये किस किस्म के लोग हैं, ये इस धंधे से किस तरह से मुंसलिक हुए, और क्या इन लोगों को ये काम करते हुए खौफ खुदा महसूस नहीं होता? ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब जानने के लिए हमने आज के प्रोग्राम में एक दरिंदा सिर्फ इंसान शीकू काने को दावत दी है। ये आप हाथ ऐसे क्यों हिला रहे हैं जैसे आप कोई बहुत बड़ा मैदान मार के आए हैं? असल में जी मैं तो मैदान मारने ही आया था यहाँ, मैं फिल्मी हीरो बनने आया था। बड़े धक्के खाए पर किसी ने मुझे चांस नहीं दिया। खैर, आप यहाँ पर किस हवाले से आए, आप क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए? लेकिन आप सबसे पहले ये बताएं कि ये जो शहर में मकरूह धंधा हो रहा है मुनशियात के हवाले से, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। वो जी होता होगा, करते होंगे लोग, हमें इससे क्या। आप भी तो ये काम करते हैं? नहीं जी नहीं, मैं तो इबादत समझ के ये काम करता हूँ। देखें जी, मैं तो लोगों में सुकून बांटता हूँ। आप इबादत समझ के ये काम करते हैं, आप लोगों की बर्बादी को इबादत कह रहे हैं? नहीं जी नहीं, देखें, बीवी के सताए हुए, बच्चों की फीसों के डसे हुए, महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिसे हुए लोगों को मैं सुकून फराहम करता हूँ। मेरे लिए ये काम इबादत का दर्जा रखता है। आपको ये बात कहते हुए शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही है? लो जी, कि ये इबादत का दर्जा रखती है? बजाय आप मेरी तारीफ करें, आप मुझे बेशर्म कही जा रही हैं। देखें जी, मैं तो एक तरह का डॉक्टर हूँ। अब वो लोग जो बेचारे हालात के सताए हुए हैं, मुसीबत के मारे हुए हैं, जिस तरह सुकून की गोली देते हैं तो उनको आराम आ जाता है, इस तरह मैं भी उन्हें सुकून फराहम करता हूँ। ये दुनिया दुखों का नगर है, मुसीबतों की जगह है, मैं उनको सुकून फराहम करता हूँ। उसके बदले अगर वो थोड़ी सी खिदमत कर देते हैं तो भला इसमें मेरा क्या कसूर है? मतलब आपकी ऐसी खिदमत हो रही है, एक तो आप मुल्क, कौम, नई नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं जिसको आप सुकून का नाम दे रहे हैं, और आप समझते हैं कि जो बदले में देते हैं वो आपकी खिदमत कर रहे हैं। जी जी, खिदमत ही है। आपने तो इंटरव्यू ही शुरू कर दिया। मेरे ना बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश स्कूल में, माशाल्लाह उनको छुट्टी होने वाली, मैं चलाऊं जी? या आप तो बड़ी लंबी बातें करती है। मैंने जमाना बड़ा खराब है, कहीं गलत सोसाइटी में ना पड़ जाए, मैं अपने बच्चों को लेने चलाऊं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। कासमी साहब, आपने देखा अपने बच्चे? जी हाँ, और जिस तरह इन्होंने एक गंदे काम को इन्होंने उसका एक जवाब तलाश करने की कोशिश की। हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी खराबी यही है कि हम गुनाह को गुनाह नहीं कहते बल्कि उसका जवाब तलाश करते हैं। और इसी तरह की बातें जो है हमारे बहुत सारे दाना लोग जो मुख्तलिफ शोबों में है, तिब में है, तालीम में है, सियासत में है, वो सब अपने अपने गुनाहों का जवाब इसी तरह तलाश करते हैं। ऐसे बना के रखा हुआ बहुत अफसोस की बात और ये कहना है कि मेरे अपने बच्चों को कितना ख्याल है, ये देखें कि वो गलत सोसाइटी में ना चले जाएं, ना पड़ जाएं, तो उनका ख्याल है, लेकिन दूसरों के बच्चों को ये करते हुए लोगों को जरा भी शर्म बिल्कुल ख्याल नहीं आता। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। खैर, ये तो बातें जारी रहेंगी, इस तरह के लोगों से अल्लाह ही बचाए, और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको भी सोचना चाहिए कि वो इस तरह के लोगों के पीछे क्यों लग जाते हैं। खैर, कासिम साहब, खेल के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो आपने कॉलेज का भी बता दिया, और बचपन में जब आप गली मोहल्लों में शरारतें करते थे वो भी बता दिया, लेकिन स्कूल में जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तो स्कूल में किस किस्म की गेम्स खेलते थे? ये सवाल रह गया था हमारा। स्कूल में जो गेम थी ना, वो यानी अब आपको मैं क्या बताऊं। एक तो वो पिट्ठू गरम होता ही था, वो गेंद वाला, ये स्कूल में भी होता था जी। उसके अलावा जो एक गेम खेलते थे उस जमाने में तख्ती लिखाई जाती थी ना, ताकि आप खुशखत हों। बिल्कुल, आपकी राइटिंग जी हाँ। तो जब वो
آدھی چھٹی ہوتی تھی تو اس میں وہ تختیوں کے ساتھ گتکا کھیلتے تھے ہم بچے. اس میں وہ تختیاں جو ہے اس کے ساتھ، یا وہ ایسے آپ کو اصل میں آپ کو بھی یاد ہوگا اسکول کا اپنا زمانہ کہ وہ کیا کرتے ہیں بچے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی اس طرح کا کوئی گیم کا کوئی سامان تو تھا نہیں اس زمانے میں، نہ کوئی فزیکل ٹیچر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو بس ایک ہلا گلا ہی ہوتا. کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے جو کہ سوال ایک پوچھنا تھا کہ آپ کھیل یا پڑھائی میں سے زیادہ وقت کس کو دیتے تھے، تو شاید آپ کا جواب ہوگا. نہیں، میں آپ کو میں سچی بات بتاؤں گا میں کہ کبھی میں پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے سکا زیادہ. بہت زیادہ میں اس معاملے میں برا رہوں. میں نصاب کی بجائے جو غیر نصابی کتابیں تھیں وہ میں زیادہ شوق سے پڑھتا تھا. میں بہت زیادہ شوق سے میں نے چنانچہ میرے خیال میں BA تک میں پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھ چکا تھا. میں ان میں سے لٹریچر کی بہت زیادہ تھی، اس کے علاوہ مختلف ریلیجن کی کتابیں تھیں، وہ بھی میں نے پڑھی بہت ساری. اور بس پڑھنے لکھنے میں مجھے شوق تھا بہت زیادہ. اور لکھنا تو میں نے شروع کر دیا تھا فرسٹ ایئر میں تھا جب میں نے لکھنا شروع کیا. میں نے ٹھیک، آپ فرسٹ ایئر میں تھے جب سے آپ نے لکھنا شروع کیا. تو سر اس زمانے میں بچوں کی تربیت میں والدین کا کتنا کردار ہوتا تھا اور کتنا اہم کردار وہ ادا کرتے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات پوچھ لی، کیونکہ آج کل نا ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ تعلیم، اور تعلیم پر ہم زور دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے زمانے میں یہ لفظ اکیلا نہیں بولا جاتا تھا، تعلیم و تربیت کہا جاتا تھا، اور تربیت کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی. میں آج جو کچھ بھی ہوں، اور اگر مجھ میں کوئی اچھائی ہے وہ سب کی سب میرے والد کی تربیت کا نتیجہ ہے. اچھا، والدہ کا میں اس لیے نام نہیں لے رہا کہ میری والدہ بہت، میں ابھی بچہ ہی تھا تو وہ فوت ہو گئی تھی. یعنی ابا جی کی جو مجھے باتیں یاد آتی ہیں، یعنی جو نقش ہو گئی میرے دل کے اوپر نا، کہ اس زمانے میں ابا جی اکاؤنٹ کھلواتے تھے اس میں ڈاک خانے میں. اور یہ عموماً لوگ ڈاک خانے میں ہی کھلواتے تھے. تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، پہلے میرے لگا جیسے انہوں نے 800 روپے نکلوانے کے لیے مجھے بھیجا، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں 800 روپے تو اس زمانے میں بہت زیادہ تھے، غالباً 80 روپے نکلوانے سے. تو سائیکل نیا نیا لیا ہوا تھا، وہ شوق ہوتا تھا چلانے کا، تو میں فٹافٹ جناب ڈاک خانے پہنچا میں نے. اچھا، اور ہوا یہ کہ جب اس نے پیسے مجھے دیے نا گن کے، وہ 80 کی بجائے وہ 800 روپے دے دیے اس نے. اور 800 روپے بہت بڑی رقم اس وقت میں. بالکل. ہاں، میں جب اب گیا ہوں تو میرے دل میں شیطان آنے لگا کہ یہ مجھے مل جائے گا تو میں یہ خرچ کروں گا، میں یہ خرچ کروں گا، یہ خرچ پلاننگ کرنا شروع کر دیا کرتے کرتے. لیکن جب میں گھر کے دروازے پہ پہنچا ہوں تو مجھے خیال آیا کہ نہیں، یہ غلط بات ہے. میں ابا جی کو بتا دیتا ہوں. میں جا کے میں نے ابا جی کو بتایا، میں نے کہا ابا جی اس نے غلطی سے یہ 800 روپے مجھے دے دیے ہیں 80 کی بجائے. اس پر ابا جی نے مجھے داد دینے کی بجائے انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا کہ تم یہ رزق حرام گھر تک لے کر کیوں آئے ہو، تم نے اسی وقت وہ واپس کیوں نہیں کیا. اسی طرح یعنی مجھے یاد ہے کہ وہ 100 روپے کا نوٹ مجھے ملا فٹ پاتھ پر پڑا ہوا تھا. تو میں نے وہ جا کے نا ابا جی کو میں نے دیا، میں نے کہا یہ 100 روپے کا نوٹ مجھے ملا تھا. تو ابا جی نے وہ 3 ہفتے اعلان کروایا مسجد میں کہ جس کے کوئی پیسے گرے ہو وہ لے جائے. جب کوئی نہیں آیا پھر وہ مسجد کے فنڈ میں وہ جمع کرا دیا گیا. اب تربیت کا یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ابا جی نے اسلامک ٹرسٹ والوں کو خط لکھا کہ آپ جو مجھے تنخواہ دیتے ہیں وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، براہ کرم اس میں کمی کر دی جائے. اب مجھے یہ بتائیں یہ کس زمانے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ بات. اسی طرح 53 میں ابا جی کو قید کر کے شاہی قلعے میں ان کو ڈال دیا گیا. ابا جی نے ایک واقعہ بتایا. اچھا، انہوں نے ابا جی کو نا اس وقت جنرل اعظم خان کا مارشل لا تھا، تو ابا جی کو وہ مرغن غذائیں کھلا کے نا بہت تکڑی جس سے نیند آئے تو ان کو کرسی پہ بٹھا دیتے تھے رات کو.
اور پیچھے ایک سنگین بردار بندہ کھڑا ہو جاتا تھا. جب ابا جی اونگنے لگتے تو پیچھے سے وہ جو خنجر تھا وہ چبوتا تھا کہ مولانا جاگتے رہیے. اچھا 3 راتیں ابا جی کو اس طرح جگانے کے بعد پھر وہ لے گئے جو قلعے کا جو انچارج تھا اس کا, اور اس نے یہ کہا ابا جی سے کہ آپ معافی نامہ لکھ دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. ابا جی نے کہا کہ یہ تو آپ بات ذہن سے نکال دیں. اتنی دیر اس نے مسکرایا ابا جی کی بات سن کے, پھر اس نے ایک بیل دی اور کہا فلاں مولانا کو بلا لو. ابا جی بتاتے ہیں کہ وہ مولانا آئے اور آتے ہی وہ اس کے پاؤں میں گر گئے اور کہنے لگے مجھے معاف کر دیں. اچھا جس لیے یہ بات سنانے لگا ہوں وہ غور طلب ہے. میں ابا جی سے ساری عمر ان مولانا کا نام پوچھتا رہا. ابا جی نے کہا نہیں بیٹے پتہ نہیں ان پر کتنا ظلم ہوا ہوگا. تو یہ جو ایک ایپ پوشی جو ہے بہت بڑی بات ہے. ساری باتیں جو ہے یہ میں نے ابا جی سے یہ سیکھی اور قدم قدم پر مجھے ان کی یاد آتی ہیں یہ ساری باتیں. بالکل یہ تربیت میں بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے. اور شاید یہ آپ کے ابا جی آپ کے والد محترم کی تربیت ہی کا نتیجہ ہے جو ماشاءاللہ آپ آج اتنی بڑی شخصیت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. کافی صاحب سے ان کے ابا جی ان کے والد محترم کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے, مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. یو فون کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو. صبح ان کی بھی سب کے جیسی ہی ہوتی ہے, ذمہ داریاں ان کی بھی کم نہیں ہوتی, لیکن زندگی میں کچھ کر دکھانے کے لیے جو راستہ یہ چنتے ہیں وہ ان کو دوسروں کے لیے خودداری کی مثال بنا دیتا ہے. اپنے ایسے ہم وطنوں کا اعتماد بڑھانے کے لیے یو فون ان کے ساتھ ہے, کیونکہ یو فون کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو. یو فون کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو. کے جستجو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے قاسمی صاحب سے ان کے والد محترم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے والدین بچوں کی تربیت پر, تعلیم اور تربیت دونوں پر توجہ دیتے تھے. سر آپ نے جیسا کہ بتایا ماشاءاللہ آپ کے والد محترم نے ہر ایک سٹیج پر, یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ پہ کڑی نظر بھی رکھی اور ہر چیز میں آپ کی بہترین پرورش کی. تو کیا آپ نے بھی اپنے بچوں کی اسی طرح سے؟ بالکل ٹھیک پوچھا آپ نے. یہ بالکل میں نے اپنے بچوں کا بھی بہت خیال رکھا میں نے, اور شروع سے ہی میں نے ان کو کتاب کی طرف راغب کیا. اور صرف کتاب کی طرف راغب نہیں کیا بلکہ کوئی اچھے اچھے جو شعر تھے وہ میں نے ان کو یاد کروا دیے, میر کے, غالب کے, اقبال کے. بہت چھوٹے تھے ابھی یہ. تو مجھے ایک واقعہ بڑا یاد آتا ہے, بڑا لطف آتا ہے مجھے کہ ایک دن میں گھر آیا, عمر اس وقت ہوگا میرے خیال میں 5-6 سال کا ہوگا, اور علی جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا, وہ پنگوڑے میں تھا. وہ تو علی مجھے نظر نہیں آیا. تو میں نے عمر سے کہا, میں نے کہا بھی وہ علی نظر نہیں آ رہا, کہاں ہے؟ تو پنگوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. یہ میر تقی میر کا شعر ہے کہ سرانے میر کے آہستہ بولو, ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. اچھا اب وہی علی جو ہے ماشاءاللہ اس نے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہسٹری میں, اور لندن یونیورسٹی سے اس نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی, اور اس وقت وہ اپنا لمز میں پروفیسر ہے. اور عمر بیٹا وہی جو وہ اس وقت ڈپٹی کلیکٹر کسٹم ہے. تو مطلب یہ کہ ان کو پڑھانے میں جو تھا نا ان کی والدہ کا زیادہ کردار ہے. وہ ان کو زبردستی بٹھا لیتی تھی کیونکہ خود بھی وہ پڑھاتی تھی کالج میں. تو ان کا وہ میں نے ان کی جی مثلا میں نے جو بڑا بیٹا ہے میرا یاسر جو اس وقت ماشاءاللہ کمشنر انکم ٹیکس ہے, اس کو میں نے یعنی زندگی کے تمام شعبوں سے میں نے روشناس کرایا اسے. مثلا میرا ایک ڈرامہ تھا شب دیگ, میں نے اس کو ایک چھوٹا سا رول دیا اس میں تاکہ وہ یہ دنیا بھی دیکھے. پھر میں نے اس کو بہت شروع میں ہی انگریزی کا اخبار لگوا کے دیا میں نے اس کے لیے خاص, اور میں جان کے یہ کہتا تھا کہ یار میں نے ایڈیٹوریل نہیں پڑھا, ذرا بتاؤ کیا لکھا آج اس میں. پھر میں نے اس کو دی نیشن اخبار تھا اس میں رپورٹر کروایا تاکہ یہ بھی ایک دنیا جو ہے اس کے سامنے ہو. اور وہ جناب اس نے ماشاءاللہ وہ اس کی انگریزی میں بھی فلوئنسی آ گئی, کیونکہ انگریزی اخبار کی جب رپورٹنگ کرتا آدمی
तो चुनाचे उस सारी बातों का नतीजा ये निकला कि बेटे माशाल्लाह वेल सेटल्ड इन लाइफ, और यासिर पीरजादा बेटा मेरा वो कॉलम इतना खूबसूरत लिख रहा है कि बहुत कम अरसे में उसने अपना नाम भी बना लिया। तो सर जैसा कि आपने कहा था कि आपकी 3 फूफियां थी, वो भी शेर शायरी की तरफ, भाई साहब भी आपके, आप खुद भी, आपकी बहन भी बड़ी, तो क्या बच्चों में से कोई शायरी की तरफ भी आया? शायरी की तरफ तो नहीं आया, लेकिन जो अली है सबसे छोटा, वो लिटरेचर की तरफ आया है, और यासिर वो भी लिटरेचर की तरफ आया है। उमर ने एक दफा गजल कही और मैं हैरान रह गया, वो बिल्कुल वजन में थी, तो मैंने फिर वो फनून जैसे रसाले में वो मैंने छपवाई। जो शरारती बहुत है उमर, अब मैं उसे कहता हूँ कि बेटे कोई और शायरी वारी नहीं की, कहता अबू आमद नहीं हो रही। आमद नहीं हो रही, वैसे अच्छा जवाब दिया। कासिम साहब, आमद की बात की तो हम चाहेंगे कि आप पर आमद हो जाए। आपके सामने ये किताब पड़ी है और हम सब लोग ही सुनना चाहते हैं कि आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं इसमें से। ये ना 2-4 दिनों के बाद बकरीद आ रही है जी बिल्कुल, तो मैंने ये निकाला है एक जो उसी हवाले से कि ईद बिल्कुल सर पर आ गई है, जिसकी वजह से बकरे और शुरफा दोनों परेशान हैं। बकरों की परेशानी की वजह तो ये है कि उन्हें छुरी तले आना है, और सफेद पोश शुरफा इसलिए परेशान है कि उन्हें भी छुरी तले ही आना है। ईद के दिन एक लंबी कतार इन सफेद पोशों के दरवाजे पर खड़ी होगी, जिनकी हथेली पर वो एक एक करके ईदी रखते जाएंगे, और फिर उनका जी चाहेगा कि वो खुद किसी चौक में हथेली फैलाकर खड़े हो जाए ताकि महीने के बाकी अय्याम के लिए घर का खर्च चल सके। और फिर इन सफेद पोश शुरफा को अपनी नाक ऊंची रखने के लिए कुर्बानी भी तो करनी है। सो सफेद पोश भी बकौल हमारे दोस्त के दरअसल बकरे ही है, और ये वो सफेद पोश है जो हर साल कुर्बानी का बकरा बनते हैं। जबरदस्त। इन 2 टांगों वाले सफेद बकरों की हालत जार देखकर हमारे दोस्त तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि असल बकरे बल्कि बकरी तो यही है, उनके मुकाबले में 4 टांगों वाले बकरे तो सरासर मजे में हैं, क्योंकि उन्हें ना तो ईदी देना पड़ती है, न ईद के रोज मेहमान भुगताने पड़ते हैं, और ना कुर्बानी देना पड़ती है। ये बकरे अपनी बकरियों और लेलों को तो ईद की शॉपिंग भी नहीं कराते, बल्कि उल्टा सफेद पोशों के खर्च पर ईद से कई रोज पहले मेहंदी लगाकर और गोटे के कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं और अनारकली की सैर करते हैं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा बस एक ईद के रोज कसाई के सामने जरा सा सर झुकाना पड़ता है, जबकि सफेद पोश बकरों की सारी उम्र कसाईयों के सामने सर झुकाते गुजर जाती है। 2 टांगों वाले सफेद पोश बकरों और 4 टांगों वाले मराहत याफ्ता बकरों में एक फर्क ये भी है कि मुअख्खर जिक्र तमाम उम्र खुशो खुरम बसर करने के बाद एक रोज शहादत की मौत मरते हैं, जबकि अव्वल जिक्र रोजाना हराम मौत मरते हैं। मराहत याफ्ता बकरों को एक सहूलत ये भी हासिल है कि बाज़ सूरतों में उनकी कुर्बानी जायज नहीं होती और यूं उनकी जान बच जाती है, जबकि 2 टांगों वाले सफेद पोश बकरों की कुर्बानी बहर सूरत जायज ठहरती है, और इस सिलसिले में कोई शरई उज़्र भी उनके काम नहीं आता। दरअसल मामला कुछ ये है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है और अपना ये टाइटल बरकरार रखने के लिए उसे बहरहाल कुर्बानियां देना पड़ती हैं, लेकिन यारो अल्लाह को जान देनी है। ये सतूर लिखते वक्त हमें अचानक एहसास हुआ है कि अशरफुल मखलूकात की बरादरी से ताल्लुक रखने की वजह से हम कुछ डंडी मार गए हैं, और ये भूल गए हैं कि 4 टांगों वाले सारे बकरे सुखी नहीं होते। उनमें से बाज तो आलामे जमाना सहते सहते सूख कर कांटा हो जाते हैं। ये लागर बकरे अगर शेरवानी पहनकर और पान की गलोरी गले में दबाकर किसी मुशायरे में आदाब अर्ज करते हुए अपना कलाम सुनाएं तो मुशायरा लूट लें, क्योंकि अगर गौर से सुना जाए तो उनकी आवाज में सोदो गुदाज भी बहुत होता है। गुज़श्ता रोज हमने एक दुम्बा देखा जिसकी हड्डियां निकली हुई थी। हमने उसके जिस्म में गोश्त का सुराग लगाने के लिए उंगलियों से उसे टटोला
اور پھر برابر میں کھڑے ریوڑ کے مالک سے پوچھا کیوں بھائی یہ سچ مچ کا دمبا ہے یا اسے مار مار کر دمبا بنایا؟ بہت اچھی زبردست، بہت اچھی تحریر سنائی ابرار۔ آپ نے قاسمی صاحب کی تحریر سنی کیونکہ آپ بھی اپنے آپ کو ایک دانشور کلیم کرتے ہیں، تو کرتا ہوں میں، اور یہاں پر ایک سوال میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں ضرور سر سے۔ روٹی کا سوال آپ چھیڑتے ہیں مجھے دیکھتے کہ آپ نے تعلیم اور تربیت کی بات کی، اس کے ساتھ آپ نے والدین کی بات کی، تو جب ہم بچے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تو ہمیں بھی کہا گیا کہ دل لگا کے پڑھو، لیکن سر ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب میں نے دل لگا کے پڑھنا شروع کیا تو میٹرک سے آگے نہیں میں پڑھ سکا۔ اصل میں آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے دل لگایا کس سے تھا، سارا مسئلہ یہ ہے۔ نہیں تو دل لگا کے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ جی آپ نے کتاب سے دل نہیں لگایا تھا؟ مجھے کہا گیا تھا کہ دل لگا کر دل لگا کے پڑھو، کتابیں کھول کے، تو میں نے دل لگایا، میں نے تو عرض کر دیا نا جی کہ اس کے بعد پھر انہوں نے کیا پڑھنا تھا، میٹرک نہیں کر سکا اس کے بعد۔ اس کے بعد تو پھر وہ عطاءاللہ کے گانے سنتا تھا، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے، دکھی دکھی شعر کہتا ہوں۔ اچھا، اور افسوس والی بات یہ ہے کہ اس پہ لوگوں کو داد بھی نہیں دینا آتی، اس پر لوگوں کو داد نہیں دیتے، ہنستے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ۔ چلے ہنستے ہیں، چلے لوگ کیوں ہنستے ہیں کیوں نہیں ہنستے، یہ تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اعزاز یہاں پہ بیٹھے ہیں، اعزاز آج آپ ہمیں کیا سنانے چاہ رہے ہیں؟ جی میری ایک استاد محترم فہیم اظہر صاحب کی کمپوز کی ہوئی غزل ہے، اقبال ساجد صاحب کی لکھی ہوئی، کم گائے جانے والے شاعر ہیں لیکن کافی پر اثر ہیں، ان کی غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ جی۔ در قفس جو کھلا۔ ضرور۔ جو کھلا آسمان بھول گئے، رہا ہوئے جو پرندے اڑان بھول گئے، در قفس جو کھلا آسمان بھول گئے، رہا ہوئے جو پرندے اڑان بھول گئے، در قفس جو کھلا، یہ سانحہ بھی ہوا تو میری زمین پہ ہوا، یہ سانحہ بھی ہوا تو میری زمین پہ ہوا، لہو سے فصل اگانا کسان بھول گئے، رہا ہوئے جو پرند اڑان بھول گئے، در قفس جو کھلا، در قفس جو کھلا آسمان بھول گئے، رہا ہوئے جو پرندے اڑان بھول گئے، در قفس جو کھلا، ہوئی جو شام تو لوگوں سے بھر گئی چوپار، ہوئی جو شام تو لوگوں سے بھر گئی چوپار، جلا الاؤ تو ہم داستان بھول گئے، رہا ہوئے جو پرندے اڑان بھول گئے، در قفس جو کھلا۔
بہت ہی خوبصورت شاعری اور اعزاز کی بہت ہی خوبصورت آواز. تھینک یو سو مچ اعزاز. اور اعزاز کی خوبصورت غزل کے ساتھ کیفی صاحب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. بڑا اچھا اختتام. بہت اچھا اختتام. آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا. اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ قیمتی مصروفیات کیا ہوتی ہیں یہ وہ, لیکن خیر ہمارا بنتا ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. اور خود ساختہ دانشور ابرار ندیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.